नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंजरा पोस्ट टीवी। नाज़रीन, मुल्क की सियासी हालात पे और मुल्क के जो मारूजी हालात हैं उन पर एक शेर हासिल तजिया लेके आपकी खिदमत में हासिल हुआ हूँ। इसमें चीफ ऑफ स्टाफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से इमरान खान का एक ज़बरदस्त छिक्का, जनरल नोमान के मुतवक्किल चीफ ऑफ स्टाफ होने का इम्कान, शहबाज शरीफ के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा और हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन के ज़रिए इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के बजाय मार्शल लॉ को कबूल करने पर तैयार। ये और दीगर इंतहाई अहम इशूज़ लेके तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, नए चीफ ऑफ स्टाफ का इंतखाब अगरचे कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था। प्रोसीजर के मुताबिक इसमें फोर्सेस के हेडक्वार्टर ने रिकमेंडेशन भेजनी थी, 2, 3, 4 या 5 जितने भी जनरल्स की वो मुनासिब समझते, और उनमें से किसी एक का इंतखाब वज़ीर आज़म ने करना था। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए कि इस इंतहाई अहम खालिसतन इंतज़ामी फ़ैसले को सियासत के नज़र कर दिया गया। न सिर्फ ये कि उस पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में बहस मुबाहिसे होने लगे, बल्कि लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के लिए मुल्क की 1/3 काबीना सरकारी खर्चे पे 1 हफ्ते तक लंदन में क़याम पज़ीर रही। इस सारे तनाज़े में पहले तासुर ये दिया जा रहा था कि इमरान खान इसमें हाइल हैं इसके रास्ते में, लेकिन इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से ये कह के एक ज़ोरदार छक्का लगा दिया कि जनाब, सारे जर्नल इस मुल्क के हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फ़ौज हमारी है, जो भी जनरल चीफ ऑफ स्टाफ बने हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अपने आप को उस दलदल से भी निकाल दिया, उस इल्ज़ाम तराशी से भी निकाल दिया और गेंद हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। अब मुश्किल ये आन पड़ी है कि हुकूमत और बाइख्तियार हल्के फोर्सेस के उनके दरमियान कंसेंसस नहीं हो पा रहा। एक तरफ मियाँ साहिबान अपनी माजी की आदत के मुताबिक सोलो फ्लाइट के आदी हैं, वो हर फैसला खुद करने के आदी हैं, उसमें किसी को शरीक नहीं करना चाहते। यही वजह है कि उनके अपने लगाए हुए कई चीफ ऑफ स्टाफ के समेत किसी इत्तेहादी से किसी लंबे अरसे तक उनके मामला खुशुसलूबी से नहीं चल पाते हैं। उन्होंने काबीना की 1/3 तादाद को ले जाके लंदन के पुरताइश इलाके में 1 हफ्ते तक गोरखोज करने के बाद जो फैसला किया, उस फैसले पे पहली आवाज़ें तो उनके इत्तेहादियों की तरफ से उठने लगी। सबसे पहले जरदारी साहब मोतरज़ हुए कि जनाब, ये कोई तरीका नहीं है कि 13 जमाती इत्तेहाद के होते हुए इस तरह के फैसले वन वे करके मुस्लिम लीग नवाज अपने तौर पे करे। खैर, जरदारी साहब के एतराज़ की बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब ने अपना दौरा और बढ़ा दिया, उसमें बहस मुबाहिसा हुआ, उसके लिए कोई रास्ते निकालने की कोशिश हुई। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क के वो ताकतवर हल्के जो हमेशा इस तरह के फैसलों में कुलीदी किरदार अदा करते हैं, वो भी अपने एतराज़ात लेके मैदान में आ गए कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक गैर मुंतखब आदमी और मुबैना तौर पे एक मुजरिम पे, और जो बगड़ा भी है मुल्क के कवानीन के, मुल्क की अदालतों से इलाज के बहाने भाग के अपने वादे के मुताबिक वापस नहीं आया, वहाँ तो वो बिल्कुल सेहतमंद है, तो उससे जाके आप इन मामलात पे तो बहस कर रहे हैं। हमारी राय को सिरे से कोई आप अहमियत देने के लिए तैयार ही नहीं है, हमसे कोई बहस मुबाहिसा ही नहीं है, तो इस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे। ये तनाज़ा चल रहा है। अभी ये ऊँट किस करवट बैठेगा,
یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس میں یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ موجودہ اتحاد میں شامل تقریباً ہر پارٹی نے افواج پاکستان کو نہ صرف متنازع بنا دیا ہے بلکہ اس کے جرنیلز کو بھی متنازع بنا کے یہ تاثر دیا ہے، پورے ملک میں یہ تاثر قائم کیا کہ جیسے جرنیلوں میں کوئی کسی کا پسندیدہ ہے تو کوئی کسی کا پسندیدہ ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے ایک ایسے ادارے کے لیے جو اس پاکستان کے تحفظ کی ضمانت ہے، ایک ایسے ادارے کے لیے جو اس ملک کے امن کی، خوشحالی کی اور دشمن کے خلاف صف آرا ہونے کی صلاحیت رکھنے والا واحد ادارہ ہے افواج پاکستان۔ انہیں اس طرح متنازع بنانا انتہائی افسوسناک۔ اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس انداز میں اپنے ناپسندیدہ جرنیلوں کی کردار کشی تک کی، وہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی ایس پی آر ان سارے معاملات میں آئین اور قانون کے مطابق ان افراد کو مورد الزام ٹھہراتے، انہیں قانون کے شکنجے میں لاتے جو ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ اس طرح کے معاملات کرتے رہے ہیں۔ اس کے بجائے جو ایک تاثر ابھرا ہے کہ وہ بذات خود کچھ معاملات میں مبینہ طور پہ فریق ہیں کہ یہ تاثر اس ادارے کے شائع نشان نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کو کیمرے کے سامنے آ کے جس طرح وضاحتیں دینی پڑی، اس نے ملک کی آلودہ سیاسی فضا میں اضافہ ہی کیا ہے، اس سے کمی نہیں ہوئی ہے۔ یقیناً افواج پاکستان کو کسی بھی سیاسی معاملے میں فریق نہیں بنایا جانا چاہیے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق حال ہی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ملک کے انتہائی حساس معاملات پاکستان سے باہر لندن کی فضاؤں میں بیٹھ کے بحث مباحث کیا جا رہا ہے، ان پہ وہ وہاں زیر بحث آ رہے ہیں۔ اس بات کی کوئی سیکیورٹی یا ضمانت نہیں ہے کہ وہاں عالمی طاقتوں کے کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا، عالمی طاقتوں کی عملداری نہیں ہوگی، عالمی طاقتوں کی وہاں جاسوسی نہیں ہوگی، اور اس کھلی فضا میں ملک سے دور ایک ایسی جگہ پہ جن کی غلامی سے 75 سال پہلے ہم آزاد ہوئے تھے، ان کے دارالحکومت میں لے جا کے ملک کے ان معاملات کو ڈسکس کرنا انتہائی افسوسناک ہی نہیں تشویشناک بھی ہے۔ اور نہ صرف یہ، اس پہ باوثوق ذرائع کے مطابق بعض حلقے اس بات کی بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم ان معاملات کو اپنی حد تک رکھنے کے پابند ہیں آفیشل سیکرٹری ایکٹ کے تحت، اور جس طرح لے جا کے ایسے لوگوں کے ساتھ ان معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کسی طرح بھی نہ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، نہ کسی اس طرح کے انتظامی ادارے کے حصہ ہیں جس کی ذمہ داری اور جس کے پروی میں یہ معاملات آتے ہوں۔ اس لیے اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ آنے والے وقت میں اس بنیاد پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ملکی مفادات کے خلاف جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب کے خلاف آفیشیل سیکرٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے، جس کی نشاندہی پی ٹی آئی نے کی ہے، اور انہوں نے یہ اندیہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں جناب شہباز شریف کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، چیف آف اسٹاف کے متوقع امیدواروں میں جنرل طاہر شمشاد صاحب، جنرل اظہر عباس صاحب اور جنرل نعمان صاحب، ایسے 3 جرنیلز الحمدللہ ہیں جن پہ کسی جانبداری کا الزام نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اور دیگر 1-2 جنرلز کے حوالے سے جس طرح کا ایک تاثر موجودہ حکمراں جماعت نے خاص طور پہ قائم کیا ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ملک کو مزید خرابیوں سے بچانے کے لیے افواج پاکستان کو سیاسی آلودگی میں ملوث کرنے کے بجائے افواج پاکستان پہ اس غلیظ سیاسی مزاج کی چھینٹیں ڈالنے کے بجائے ان 3 غیر جانبدار جرنیلوں میں سے کسی ایک کو چیف آف آرمی اسٹاف بنایا جائے اور دوسرے کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیا جائے۔ بظاہر افواہیں یہ ہیں کہ جنرل نعمان صاحب کو چیف آف اسٹاف بنانے پہ کہیں نہ کہیں کوئی کنسنسس موجود ہے، لیکن اس ملک میں یہ بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ نام کسی کا اور کا آتا رہا میڈیا میں اور آخری لمحے پہ کسی اور کا نام آ گیا۔
جنرل آصف منیر صاحب یقیناً اس وقت سینئر موسٹ جنرل ہیں، لیکن وہ موجودہ چیف آف اسٹاف جنرل باجوہ صاحب سے 2 دن پہلے یعنی 27 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اگر 27 تاریخ تک ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو پھر لامحالہ وہ اس دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. ورنہ جنرل آصف منیر صاحب کے بارے میں بھی اوورال اچھی ایک ریپو ہے، لیکن اسے موجودہ حکمراں اتحاد نے متنازع بنا دیا ہے. جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس پروسیجر کے مطابق ایک سیمپل سا طریقہ کار واضح ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے چند جرنیلوں کے نام ریکمینڈ ہو کے وزیر اعظم کی ٹیبل پہ چلے جاتے ہیں، اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے مجاز ہیں. اور اس سارے معاملے کو انتہائی خفیہ رکھنا قومی مفادات کے عین مطابق ہے. سوال یہ ہے کہ نون لیگ ملک کے سارے معاملات کو لے کے لندن کیوں جا رہی ہے؟ کیا نواز شریف صاحب اس ملک کے صدر ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہیں؟ کیا چیف آف اسٹاف ہیں؟ وہ تو بہت سے معاملات میں، بہت سے مقدمات میں مجرم قرار پائے ہیں. وہ جیل سے بیماری کے بہانے باہر گئے تھے، ایک حلف نامہ دے کے گئے تھے کہ وہ اپنے علاج کے بعد واپس آئیں گے. اخلاقی قدروں کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے چیک اپ کے بعد واپس آتے ہیں، لیکن اس پہ انہیں کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. ان کی پارٹی بھی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی، اور الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ملک کا ہر مسئلہ ان کے پاس لے جایا جا رہا ہے، ملک کا ہر سیکرٹ ان کے پاس جا رہا ہے، ملک کی ہر کنفیڈینشیل فائل ان سے ڈسکس ہو رہی ہے. وہ کس کیپیسٹی میں ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جسے ملک کا دانشور طبقہ، ملک کا انٹلیکچوئل طبقہ بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے. یہ جو کابینہ کے ایک تہائی ارکان ایک ہفتے تک لندن میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے خرچے کون ادا کر رہا ہے؟ جس ملک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یہاں مریضوں کے علاج کے لیے دینے کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس ملک کی کابینہ کے ایک تہائی ارکان لندن جیسی مہنگی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، ان کے لیے چارٹر تیارے 4 دن تک وہاں کھڑے رہیں. یہ سارا کھیل تماشا آخر ہم اس ملک کو لے کے کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے ارباب اختیار کی. اور پھر سب سے بڑی بات، 6 ساڑھے 6 ماہ میں موجودہ وزیر اعظم اعلیٰ صاحب 8 دورے کر چکے ہیں بیرونی، جن میں سے 5 دورے لندن کے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب 4.25 سال میں اس سے آدھے دورے بھی انہوں نے باہر کے نہیں کیے. سوال یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں کیا ہمارے دفاعی ادارے بلیک میل ہو رہے ہیں، کسی دباؤ میں ہیں؟ کیونکہ اب پچھلے چند سال سے ہمارے ہاں یہ جو ایک کلچر آیا ہے، کسی کی ویڈیو بنا دی جائے، خفیہ کیمرے کسی کی آرام گاہ پہ لگا کے، کسی کے بیڈ روم میں لگا کے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز اداروں کے ذمہ داران بھی اس طرح کی بلیک میلنگ کا شکار ہوں اور وہ صحیح فیصلے کرنے سے کترا رہے ہوں؟ یہ یاد رکھیے، ملکوں کو آگے لے جانے کے لیے کرپشن کی ایلیمینیشن، اداروں کے اندر سسٹم کی امپلیمنٹیشن کو انتہائی ضروری ہے. شفاف اور ٹرانسپیرنٹ احتسابی نظام اداروں کے اندر ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے، ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. اور اس کے الٹ اگر خدا نخواستہ ادارے کرپٹ ہو گئے تو پھر ملک کی بقا پر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. ناظرین، عمران خان صاحب چیف آف اسٹاف کے ایشو سے تو نکل گئے، لیکن اب ان کا ایک ہی ایشو ہے کہ جی ملک میں فوری انتخابات کروائے جائیں. بظاہر وہ اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود ان کے اوپر ہونے والا قاتلانہ حملہ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہونے والی نازیبہ حرکت، ارشد شریف شہید کا قتل، عمران ریاض اور دیگر صحافیوں پر ہونے والے مبینہ تشدد کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ہر شہری کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ ملک اس کا ہے، اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس ملک کا آئین اور اس ملک کا قانون اس کا محافظ ہے، اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس ملک میں وہ محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے، اس کے بچے محفوظ ہیں، اس کی زندگی محفوظ ہے. یہ یقین دلانا، قوم کا یہ اعتماد بحال کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے، اور اگر ادارے ایسا نہیں کر پاتے ہیں تو یہ یقینی طور پہ ایک المیہ ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے
کہ اس طرح کے کنٹروورشل معاملات سے افواج پاکستان کو خاص طور پہ الگ رکھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ حکومتیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک میں میڈیا پر یہ جو خاموش ماشاء اللہ ایک کی کیفیت ہے اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں ہر ادارے کو، ہر فرد کو اپنی رائے کے آزادانہ اظہار کا حق حاصل ہے. ماں سوائے اس کے کہ کوئی ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہو تو یقیناً اس کو اس کے حساب سے سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ باقاعدہ عدالتی ثبوت کے بعد. اس کے بغیر یہ چیزیں ممکن نہیں ہے. موجودہ حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اسلام آباد میں آ کے ایک ہفتے تک گھیراؤ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ اگلے ہفتے پہنچ رہے ہیں، اور یہی وہ موقع ہے جب چیف آف اسٹاف کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہوگا. ایک ہفتے تک اگر ملک کا گھیراؤ کرتے ہیں عمران خان صاحب دارالحکومت کا، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حکومت اس صورتحال کتاب نہیں لا سکے گی. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ موجودہ حکمراں اتحاد کے ذمہ دار لیڈر صاحبان کے جو بیانات ہیں، جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو قبول نہیں کریں گے کسی قیمت پہ، یقیناً وہ معاملات کو 1.5 لاکھ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں انہیں واضح طور پہ شکست نظر آ رہی ہے، اور اس شکست سے بچنے کے لیے یہ میں آپ کو ایک دھماکہ کے بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حکمراں اتحاد میں یہ کنسنسس موجود ہے کہ جناب عمران خان کو الیکشن کے ذریعے اقتدار حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ اس ملک پہ مارشل لا لگوا دیا جائے، تاکہ آگے کوئی اور ڈیل کر کے اپنے مقدمات جو بچے ہیں، کچھ مقدمات ہیں، وہ بھی ختم کروائے جائیں، نیب کی بحالی کو بھی روکا جا سکے، اور اپنے سیاسی دکانداری کے معاملات کو بھی جاری رکھے جا سکیں. تو اسی امید پہ وہ زندہ ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک خیر اور خوشحالی کے ٹریک پہ لے کے جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان، جمہوری قدروں کو فروغ، اخلاقی روایات کو فروغ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور پروگرام شیڈیول کے ساتھ، کسی اور ترتیب کے ساتھ میسج پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. پاکستان پائندہ باد.